बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफ़ुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदअून नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, सीरत जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स के आज के पहले हिस्से में हमारा टॉपिक है अज़्म व इस्तिक़ामत। तो अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया कि जो इस्तिक़ामत वाले हैं उनके हवाले से क्या होता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फ़रिश्ते उतरते हैं, फ़रिश्ते उनके पास आते हैं। कब्र में उतरने के बाद मौत के वक़्त आते हैं फ़रिश्ते, और कब्र में उतरने के बाद आते हैं, रोज़े क़यामत कब्रों से उठने के वक़्त आते हैं। और इन तीनों मौक़े पर आकर वो करते क्या हैं, खुशखबरी देते हैं। इस हवाले से क्या खुशखबरी देते हैं? अल्लाह तख़ाफ़ू, डरो नहीं, ला तहज़नू, गम भी ना करो, अबशिरू बिल जन्ना, खुशखबरी देते हैं जन्नत की। ला तख़ाफ़ू, ना डरो, यानी आगे जो मराहिल आ रहे हैं उनके हवाले से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और गम ना करो, यानी जो पीछे तुम आल औलाद वगैरह छोड़ के जा रहे हो उनके हवाले से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अबशिरू बिल जन्ना, और जन्नत का जिसका वादा दिया जाता था। फ़रिश्ते फिर क्या कहते हैं? नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह, हम दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी में तुम्हारे दोस्त हैं। यानी फ़रिश्तों की तरफ से दोस्ती का ऐलान किया जाता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुनिया में हिफाजत करते थे और अब आखिरत में भी तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और जब तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो जाओगे हम तुमसे जुदा नहीं होंगे। वलकुम फ़ीहा मा तदअून, जो चीज़ तुम चाहते थे वो तुम्हें मिलेगी, और ये मेहमानी है, अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ से मेहमानी है। जो चाहो वो भी मिलेगा, और ये अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे लिए मेहमानी है। अब ये सआदत किन को मिलती है कि ना आगे से डरो, ना पिछला गम करो, मौजें ही मौजें, किन को? जिनको अल्लाह जल्ला जलालहू इस्तिक़ामत की दौलत अता फरमाता है। इस्तिक़ामत का मतलब क्या है? अच्छाई पर साबित कदम रहना। इस्तिक़ामत के हवाले से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया क्या हैं? आपने इरशाद फरमाया, या अब्दुल्लाह ला तकुन मिस्ल फ़ुलान इन कान यक़ूमुल लैल फ़तरका क़ियामल लैल, ए अब्दुल्ला फ़ुलान की तरह ना हो जाना जो रात को क़याम करता था फिर उसने रात के क़याम को तर्क कर दिया। यानी जो काम अच्छा शुरू किया जाए उसको जारी रखना चाहिए, और अल्लाह पाक की बारगाह में वो काम ज़्यादा पसंदीदा है जो अगरचे थोड़ा हो लेकिन हो तसलसल से, उसमें ये नहीं कभी कर लिया कभी ना किया, ऐसा ना हो। इस तरह इरशाद फरमाया, इस्तिक़ामत इख्तियार करो। तुम्हारा इस्तिक़ामत अपनाना कितना अच्छा है। तुम्हारे अमाल में बेहतरीन अमल नमाज है, और वज़ू की पाबंदी सिर्फ़ मोमिन ही करता है। यानी जो बंदा मोमिन होता है वज़ू की पाबंदी सिर्फ़ उसी को दी जाती है। हर बंदे को वज़ू की पाबंदी की सआदत मुयस्सर नहीं आती, ये इस्तिक़ामत वालों को ही अल्लाह पाक अता फ़रमाता है। इस तरह इरशाद फरमाए, इस्तक़िम वल्तहसिन खुलुक़का, इस्तिक़ामत अपनाओ और चाहिए कि तुम्हारे अखलाक जो हैं वो अच्छे हों। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र पे जाना चाहते थे। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह को नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। उन्होंने फिर कहा मज़ीद कुछ इरशाद फरमाइए। फरमाया, बुराई कर बैठो तो अच्छाई कर लो। और कहा और नसीहत कीजिए। आपने इरशाद फरमाया, इस्तिक़ामत इख्तियार करो और तुम्हारे अखलाक अच्छे होने चाहिए। इस्तिक़ामत का मतलब क्या है? ये एवजाज की ज़िद है, यानी टेढ़ेपन की ज़िद है इस्तिक़ामत, सीधा होना। इस्तिलाही माना क्या है? सीधा रास्ता या सीधा तरीक़ा अपनाना, इसको इस्तिक़ामत कहा जाता है। लेकिन इसमें लुज़ूम ज़रूरी है, मजबूती से किसी बात पर कायम हो जाना, वक्ती जोश न हो बल्कि तसलसल के साथ वो काम हो, तो उसको कहा जाता है इस्तिक़ामत। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने फ़ैसला किया वो रोज़ाना फ़जर की नमाज़ बाजमात पढ़ेगा। अब एक तो यह कि ये अच्छा काम है, और दूसरा वो तसलसल से पढ़ता है, तो अब हम इसको इस्तिक़ामत कहेंगे। दोनों शर्तें पाई जा रही हैं, काम भी अच्छा है और साथ साथ ये है कि इसमें तसलसल भी पाया जा रहा है। इसमें नींद की कमी या मसरूफ़ियात के बावजूद वो ऐसा नहीं है कि मसरूफ़ियत है तो अब नहीं जाता, ऐसा नहीं जाता, बल्कि साल हा साल वो तसलसल से अपने किए गए अहद पर
پابندی کرتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ بندہ مستقیم ہے، استقامت والا ہے۔ ایک تاجر نے طے کر لیا کہ وہ کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ اب کام اچھا ہے، سچائی ہے، دیانتداری ہے اور لزوم بھی ہے کہ وہ اس پہ تسلسل اختیار کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کو جھوٹ بول کے شاید بظاہر فائدہ نظر آتا ہو، خیانت کر کے بظاہر فائدہ نظر آتا ہو، لیکن وہ کہتا ہے مجھے ظاہری فائدے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے استقامت اختیار کرنی ہے، میں نے یہ اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں ثابت قدم رہوں گا دیانتداری پر اور سچائی پر، تو اب رہتا ہے۔ اس طرح ایک طالب علم طے کرتا ہے روزانہ 1 گھنٹہ مطالعہ کرے گا۔ اب بعض اوقات اس کے دوست کوئی پروگرام بناتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی مصروفیت ہے، مختلف اس کے سامنے پرکشش چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو میں نے اپنے کام پہ پابندی اختیار کرنی ہے۔ تو اب کام بھی اچھا ہے تو مطالعہ کرنا، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ پابندی بھی کر رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ استقامت ہے۔ کسی نے کہا کہ میں کبھی غصے میں گالی نہیں دوں گا، بد دعا نہیں نکالوں گا۔ اب یہ اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے اس کی، اور اس پہ وہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ جتنا مرضی مسئلہ ہو جائے وہ اپنے ضبط نفس سے کام لیتا ہے، اس کی زبان سے برے بھلے الفاظ نہیں نکلتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ استقامت اختیار کیا ہوا ہے، کوئی وقتی جوش وغیرہ والا سلسلہ نہیں ہے۔ اگر وقتی جوش ہو صرف، اس کو ہم استقامت نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً ایک آدمی نے کہا کہ پورا رمضان المبارک تراویح پڑھوں گا، اس نے فیصلہ لیا اور کچھ دن وہ رمضان شریف میں جوش سے کام لیتا رہا، لیکن بعد میں وہ غائب ہو گیا، یا فجر کی نماز شروع کی، کچھ بیان سنا یا کچھ پڑھا، فجر کی نماز شروع کی لیکن تھوڑا عرصہ وہ نماز پڑھتا رہا، اس کے بعد اس نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، تو یہ استقامت نہیں ہے۔ اسی طرح سیرت طیبہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت کے حوالے سے، یہ استقامت پہ ثابت قدمی کے حوالے سے فرمایا گیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاندار ہمت کا، استقامت کا ہر موقع پہ مظاہرہ فرمایا۔ 5 انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اعظام ایسے ہیں جن کا راہ حق میں صبر و مجاہدہ دیگر انبیاء کرام سے زیادہ ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ ایسے نفوس قدسی ہیں، اولو العزم رسول ان کو بطور خاص کہا جاتا ہے، اور جب یہ لفظ بولا جائے تو عموماً یہ 5 مراد ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمت اور استقامت کا ہر موقع پر مظاہرہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جتنا میں اللہ کے معاملے میں ڈرایا گیا ہوں، ما یخاف احد، کسی کو نہیں ڈرایا گیا، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اتنی اذیت، اتنی تکلیف کا سامنا کسی کو بھی نہیں کرنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کے حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل نے یہ کبھی بھی دنیاوی چیزوں کے حوالے سے انہوں نے صبر کا ہی مظاہرہ فرمایا ہے، اور اس کی طرف رغبت اور توجہ نہیں دی ہے۔ دنیا کی پسندیدہ چیزوں سے انہوں نے صبر کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے حوالے سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ ہاں، جب اللہ پاک کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تھا تو وہاں پر اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ نیکیوں پر استقامت کے حوالے سے آپ کے قدم مبارک جو ہے وہ سوجن آ جاتی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں دباتی تھیں اور فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ کی برکت سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے جتنے اگلے ہیں پچھلے ہیں ان لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ کی برکت سے، تو آپ پھر اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، فلا اکون عبدا شکورا، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یعنی اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے استقامت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، نبی پاک کا یہ معمول تھا، رات کو نماز ادا فرماتے، پھر جتنی دیر نماز ادا کرتے اتنی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھتے
پھر جتنی دیر آرام کیا اتنی دیر نماز ادا فرماتے، پھر نماز پڑھنے کی مقدار آرام فرماتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی بیدار ہوتے، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور تازہ وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو مسواک کی اہمیت بھی سمجھیے کہ اب رات کو 3 دفعہ بیدار ہوئے، 4 دفعہ بیدار ہوئے، 5 دفعہ بیدار ہوئے، اب جتنی دفعہ بیدار ہوئے ہیں کیا کیا ہے؟ مسواک بھی فرمائی ہے اور اس کے بعد انہوں نے وضو بھی فرمایا ہے۔ اسی طرح اب عبادت کے حوالے سے دیکھا جائے تو صحابی رسول فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر تھا اور میں نے سوچا کہ آج نبی پاک کی اقتدا کروں گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں تو میں نے پیچھے اقتدا کرنا شروع کر دی۔ جب 100 آیات ہونے لگیں میں نے سوچا کہ آپ 100 آیتوں پر آپ رکوع فرما لیں گے، لیکن آپ نے رکوع نہیں فرمایا۔ 200 ہو گئی، میں نے کہا شاید اب رکوع فرمائیں گے، آپ نے نہیں فرمایا۔ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، مجھے لگا اب رکوع فرمائیں گے، آپ نے نہیں فرمایا۔ سورہ آل عمران شروع فرما دی، اب سورہ آل عمران میں نے سوچا کہ یہ مکمل کر کے آپ رکوع فرمائیں گے۔ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی، 3.25 پارے تلاوت فرما لیا آپ نے، لیکن رکوع پھر بھی نہیں فرمایا۔ آپ نے پھر آگے سورہ نساء شریف شروع کر دی، کہتے ہیں میں نے سوچا اب سورہ نساء شریف مکمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائیں گے، سورہ نساء شریف پر رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء پر بھی رکوع نہ فرمایا۔ پھر یعنی 5.25 پارے پورے ہو گئے تھے لیکن ابھی آپ نے رکوع نہیں فرمایا۔ پھر سورہ مائدہ شروع فرمائی، اس کے بعد آپ نے رکوع فرمایا۔ تقریباً 6.25 پاروں کے بعد پہلی رکعت کا رکوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پھر دوسری رکعت آپ نے سورہ انعام شریف سے شروع فرما دی۔ ہماری کتنی مصروفیت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، یعنی کتنی ہوگی مصروفیت؟ ایک گھر کی، ایک ادارے کی، ایک خاندان کی، اس سے ہٹ کے کتنی ہوگی مصروفیت؟ لیکن جن کے مصروفیت اتنی ہے کہ پوری کائنات کے نبی ہیں، نبوت کے فرائض آپ نے سر انجام دینے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، علم دین بھی سکھانا ہے، غمخواری بھی کرنی ہے، مریضوں کی عیادت بھی کرنی ہے، اور فریادیوں کو فریاد بھی سننی ہے، دکھ درد سننے ہیں اور ان کو حل کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ بھی فرمانا ہے۔ اور سبحان اللہ، عبادت کا یہ عالم ہے کہ سورہ انعام، سورہ مائدہ سمیت سورہ بقرہ سے لے کر ایک رکعت میں آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ عزم و استقامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں بھی کثرت اور پابندی کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ ظاہری دنیاوی مشکلات پر استقامت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر کیا ہوا کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوا اور زخمی بھی ہوئے۔ اسی طرح طائف کے بارے میں ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ طائف میں کیا کیا ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا استقامت اختیار فرمائی کہ رحمت ہی عطا فرمائی اور کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ پاک میری قوم کو ہدایت دے، بے شک یہ نہیں جانتے، اور فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمہ، مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے داعی اور سراپہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آسمان ٹوٹ پڑتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ان کے اوپر توڑ دیے جاتے، پتھر برسائے جاتے، لیکن آپ نے صبر و استقامت سے کام لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ اظہار محبت کرتے ہوئے یہی کہا بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر آپ پر قربان ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی تھی، تو یا رسول اللہ اگر آپ بھی ہمارے خلاف ایسی دعا کرتے تو ہم سب ہلاک ہو جاتے۔ آپ کے ساتھ کیا کیا انداز اختیار کیا گیا، لیکن سبحان اللہ آپ سراپہ رحمت بنے رہے اور ہمیں رحمت ہی عطا فرماتے رہے۔ اسی طرح نیکی کی دعوت پر استقامت تھی۔ جب جناب ابو طالب کو کافروں نے آ کر کہا، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، اور عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیر، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ، یہ جب آئے اور انہوں نے یہ چاہا کہ جناب ابو طالب کو ہم کہیں کہ ان کو باز رکھیں اس دعوت سے، یہ دعوت یہ والی نہ دیں، اس کے لیے انہوں نے
اس طرح کا انداز اختیار کیا کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ بھائی پہلے تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ میرا احترام کرتے تھے، لیکن اب ان کی کیفیت جو ہے وہ اس طرح کی ہے، یہ تو تلوار اٹھائیں گے اور لڑیں گے ہمارے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی فرمایا، اللہ کی قسم قریش میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، دوسرے پر چاند رکھ دیں، تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا، یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ یعنی جو مرضی ہو جائے، استقامت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین وہ عطا فرمائی۔ پھر جو قریش نے کیا، پیچھے سبق میں ہم پڑھ چکے، مقاطعہ کیا بنی ہاشم کے ساتھ، اور عقبہ بن ابی معیط کا جو سلوک تھا، اوجڑی والا یا چادر آپ کے گلے مبارک میں ڈالنا وغیرہ وغیرہ، یہ دیگر اسباق میں ہمارا گزر چکا ہے۔ تو اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی طور پر بھی دعوت دینی کی جو استقامت ہے اس میں آپ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ تو نیکی کی دعوت دینا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ پیاری بات کس کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ دعوت دینا نیکی یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل کے ساتھ ہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے ہر کلمہ کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ اندازہ لگا جائیے کہ ایک لفظ جو بولا ہے، ایک لفظ نیکی کار خیر کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کے سامنے جا کر ایک لفظ جو بولا ہے، اس کی بھی جزا یہ ہے کہ 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ پاک عطا فرما رہا ہے، اور عذاب جہنم سے بچنے کی بشارت بھی عطا فرمائی جا رہی ہے۔ تو اسے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہمارا نامہ اعمال میں اگر یہ سعادت لکھی جائے اور ہم یہ کاوش کوشش کرتے رہیں تو اس کی کیا کیا برکات وہ ظہور پذیر ہوں گی۔ ہم اب اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہماری صورتحال اس حوالے سے کیا ہے۔ کیا میں کسی کام کا یا ہدف کا فیصلہ کرنے کے بعد اس پر قائم رہتا ہوں یا قائم نہیں رہتا؟ یہ جواب ہم جب دیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم استقامت کا مظاہرہ کتنا کر رہے ہیں۔ کیا میں وقتی جوش کی بجائے طویل مدتی محنت کو ترجیح دیتا ہوں؟ کیا ناکامی یا رکاوٹ آنے پر میں کام چھوڑنے کے بجائے دوبارہ کوشش کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی روزمرہ روٹین کے اہم حصے کو تقریباً ہمیشہ برقرار رکھتا ہوں؟ کیا میں بوریت یا سست رفتاری کے باوجود طے شدہ کام مکمل کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے وعدوں اور ذمہ داریوں کو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میں دباؤ یا تنقید کے باوجود اپنی درست سمجھی ہوئی راہ پر قائم رہتا ہوں؟ کیا میں ایک ہنر یا علم سیکھتے وقت درمیان میں چھوڑنے سے بچتا ہوں؟ کیا میں اچھی عادات جیسے مطالعہ، ورزش، عبادت مہینوں یا سالوں تک جاری رکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے فیصلے جذبات یا موڈ کے مطابق بدلنے کے بجائے سوچ سمجھ کے کرتا ہوں؟ اگر تو 8 یا 10 سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو پھر عزم و استقامت کا ایک پختہ وصف موجود ہے۔ اگر 5 سے 7 سوال ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کچھ نہ کچھ موجود ہے، لیکن مزید مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اور اگر 1 سے 5 تک جواب ہاں میں ہے تو کمزوری ہے جس میں بہتری کی سخت ترین ضرورت ہے، بہتری لانے کی۔ یہ ہمارا حصہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ، اخلاق کریمہ، آپ کی عادات مبارکہ، سیرت طیبہ کا وہ روشن پہلو جو ہماری زندگی کو جنت بنانے کے لیے ہے، جو ہمیں پرسکون بنانے کے لیے ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے سیب کی طرف۔ تو ہم پہنچے تھے یہاں پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل مدینہ نے بیعت کی، اور اس بیعت کے بعد ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجا جائے۔ تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے تھے۔ جمعہ وغیرہ آپ نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ میں قائم فرمایا۔ بہرکیف آپ نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام کیا اور دعوت دین آپ نے دینی شروع کر دی۔ بڑے بڑے سردار ان کی دل نشین گفتگو، دل پذیر گفتگو پر دعوت دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ 1 سال کے اندر سینکڑوں افراد
معرفت الہی اور رب رسول کے نور سے جگمگا اٹھے۔ اندازہ لگائیے کہ مدینہ شریف میں بڑے بڑے رئیسوں سمیت ہر گھر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر وہ شروع ہو چکا تھا۔ مکہ شریف کے وہ اندازہ لگائیے کہ کتنے سالوں میں کیا رزلٹ تھا، اور ادھر حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتنا فضل فرمایا ہوا تھا۔ یہ وہ جو مدینہ طیبہ والوں کی تیاری تھی ان کے قلوب کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کی برکات ظاہر ہو رہی تھی۔ جب کافی تعداد بڑھ گئی تو انصار نے سوچا کہ اس دفعہ ہم حج کے موقع پر وفد لے کر جائیں گے ایک زبردست سا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آپ کرم فرمائیں اور ہمارے درمیان جلوہ فرما ہو جائیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کی قیادت میں ایک قافلہ روانہ ہوا۔ 70 انصاری اس میں ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر لیا ہوا تھا۔ مدینہ کے کئی مشرک بھی ساتھ تھے۔ حضرت مصعب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کامیابیوں کی خوشخبری سنائی۔ آپ بڑے خوش ہوئے، اور جن مشکل حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا تھا، آپ نے فیل کیا کہ اب اس میں تبدیلی رونما ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مشکلات پر صبر، اپنوں کی شرارتوں اور غیروں کی عداوتوں پر تحمل کی جو پالیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی ہوئی تھی وہ رنگ لا رہی ہے۔ دعوت حق کا جو بیج 13 سال پہلے بویا تھا، آپ نے محسوس کیا کہ اس وقت وہ تناور درخت بن رہا ہے اور اس کے ثمرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ گزشتہ 13 برس میں شاید یہ پہلا دن اس طرح کی خوشی کا تھا جب حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خوشخبری سنائی۔ طے یہی پایا کہ مقام عقبہ پر ہی ایام تشریق کی ایک شب کو پھر ملاقات ہوگی۔ وہاں لوگ جمع ہو گئے اور یہ تاریخی میٹنگ وہاں پر ہوئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آج سے فارغ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا وعدہ تھا، اور جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہوا تھا وہ رات آئی تو ہم حسب دستور جا کر سو گئے۔ 1/3 حصہ رات کا گزرا تو ہم چپکے اپنے بستروں سے نکلے اور طے شدہ جگہ پر جمع ہو گئے۔ 72 وہاں پر تھے، 70 مرد اور 2 عورتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، ساتھ آپ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر معاملہ میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہا کرتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ علامہ نبایو، کس چیز پر ہم آپ کی بیعت کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، مستعدی اور ہمت کی سب حالتوں میں تم بات سنو گے اور فرما برداری کرو گے، یعنی بے ہمتی والا انداز بنا ہوا تو تب بھی، اور تر و تازہ ہو تب بھی تم نے فرما برداری کرنی ہے۔ تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں مال خرچ کرنے کی نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، تم رب کریم کے لیے گفتگو کرے گے، اور لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، تم میری مدد اور معاونت کرو گے، جب تمہارے پاس آؤں تو تم ہر اس چیز سے میرا دفاع کرو گے جس سے تم اپنا اور اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہو۔ اگر یہ تم نے بیعت کر لی اور اس پہ تم پورا اترے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم سب بیعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، تو اب ایسا نہ ہو کہ جب آپ کے ساتھ ہم آپ کی بیعت کریں تو ظاہر ہے یہودیوں کے ساتھ تو ہمارا تعلق کٹ جائے گا، تو جب ان کے ساتھ تعلق کٹے گا تو بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں تنہا چھوڑ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، اور جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے انصار صحابہ اس پر اش کر اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل دم دما والحدم حدما انا منکم انتم منی احارب من حاربتم وسالم من سالمتم، میرا تمہارا خون کا مطالبہ ایک ہے، میری تمہاری خون کی معافی ایک ہے، میں تمہارا ہوں تم میرے ہو۔ سبحان اللہ، یہ مبارک الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کو اس وقت ارشاد فرمائے، جیسے تمہاری لڑائی اس سے میری لڑائی، جیسے تمہاری سلو اس سے میری سلو۔ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے لگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم بیعت کرتے جا رہے تھے اور
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت عطا فرماتے جا رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ کہ وہ کہتے ہیں کہ فقمنا الیہ رجلا یاخذ علینا بشرطۃ العباس، حضرت عباس والی انہی شرائط کے مطابق ہم سے بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے جا رہے تھے۔ 9 مسلم سے 2 سال پہلے ایمان لائے تھے اور مدینہ شریف چلے گئے تھے، مدینہ کے رہائشی تھے، انصاری صحابہ تھے، لیکن جو کچھ سیکھا ہوگا ظاہر ہے حضرت مصعب بن عمیر مدینہ شریف کے ہیں، ان سے ہی سیکھا ہوگا جو کچھ سیکھا ہوگا، لیکن انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور خصائل کا مشاہدہ کیا، اس کے تحت آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم تزکیہ فرمانے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ نگاہ کمال کا کرشمہ تھا کہ بغیر پڑھائے سینوں کو علم و عرفان دے رہے تھے، ہم بیعت کرتے جا رہے تھے اور محمد مصطفیٰ ہمیں جنت عطا فرماتے چلے جا رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز مبارک ہے۔ بیعت کا عمل مکمل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 نقی مقرر فرمائے، جن میں سے 9 وہ خزرج سے تھے اور 3 قبیلہ اوس سے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اسی طرح ہی اپنے اپنے بستروں میں چلے گئے۔ کافروں نے بڑا رکھا ہوا تھا حساب کتاب کے ہم جائزہ لیتے رہیں گے۔ مکہ کے کافروں تک اس کی بانک پہنچ گئی اور وہ آگ بگولا ہو گیا، تحقیقات کرنے لگے کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، تو بالآخر حضرت سعد بن عبادہ کے سوا وہ کسی اور کو نہ پکڑ سکے، ان کو لا کر جو ہے قید کر دیا، اور جبیر بن مطعم اور حارث بن رب کو پتہ چلا تو انہوں نے قریش کو سمجھایا کہ حضرت سعد کو چھوڑ دو، اگر تم نے ان کو نہ چھوڑا تو پھر شام کی تجارت گئی، کیونکہ تم نے کرنا ہوتا ہے سفر اسی طرف سے، تو یہ تمہیں تجارت نہیں کرنے دیں گے۔ اس بنا پر انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ کو پھر چھوڑ دیا اور وہ پہنچ گئے اپنا مدینہ طیبہ۔ اب اگر جائزہ لینا ہو ہم نے اس یہاں تک کے درس سے کہ ہماری کیا صورتحال ہے یا تازہ کرنا ہو سب، تو آپ یوں کر سکتے ہیں۔ اوقاز مجنہ ذی المجاز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور اس میں کیا حکمتیں پنہا تھیں، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اس طرح انصار اشاعت اسلام کا اسباب کیوں بنے، یہ پیچھے ذکر ہو چکا۔ انصار سے دوسری بیعت کن باتوں پر لی گئی تھی اور بدلے میں ان کو کیا ملا اور کون دے رہا تھا۔ انصار کے 12 نقیبوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور ان کا تقرر کس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اسلام کے اولین محافظ تھے انصار کے، جو 12 نقیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مقرر فرمائے۔ پھر اسلام ظاہر ہے عالمگیر مذہب ہے، یہ صرف مکہ شریف کے لیے نہیں ہے، صرف مدینہ طیبہ کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو اہل مکہ یا جزیرہ عرب ان کے باسیوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ تو مکہ والوں نے جب روڑے اٹکائے، ہر انہوں نے حربہ استعمال کیا اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، آل و عیال بھی چھوڑے، گھر چھوڑے، سامان چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، بے سر و سامان وہ مدینہ طیبہ کی طرف گئے، اور پھر طویل سفر، دشمنوں کا الگ خوف، جان بھی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ پرواہ کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کی پرواہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کی پرواہ کی۔ یعنی جو بات پہلے بھی ہو چکی کہ کسی بھی چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، وطن، آل و عیال، سامان وغیرہ پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے پہ، نظریے پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اسلام پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے مہاجر جو ہیں وہ حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلے حبشہ بھی گئے تھے، کئی سال بعد واپس آ گئے۔ کفار نے انہیں پھر تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ مکہ سے چند سو میل کے فاصلے پر موجود بستی میں مسلمانوں کی کافی تعداد آباد ہے، تو انہوں نے مزید ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہاں ہجرت کی۔ آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی تھیں، صاحبزادے بھی تھے، جن کو راستے میں آپ کی اہلیہ اور آپ کے صاحبزادے کو روک لیا گیا، مگر حضرت ابو سلمہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہ ہجرت بیعت عقبہ ثانیہ سے
پہلی ہوئی تھی۔ پھر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے صحابہ جو ہمارے پاس پہنچے وہ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابن مکتوم، یہ دونوں قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے لوگوں کو، اور پھر جناب عمار، بلال اور سعد آ گئے۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ وہاں پہ پہنچے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ جلوہ گر ہونے سے پہلے 25 صحابہ کرام علیہم رضوان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ چکے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم و وجوہ آلہ الکرام، انہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، جلدی مت کریں، شاید اللہ پاک کسی کو تمہارا ہم سفر بنا دے۔ اس لیے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن سے 2 سواریاں تیار کرنے آپ نے شروع فرما دیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اشارہ تھا۔ ادھر کفار مکہ کو جب صورتحال محسوس ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے وہی میٹنگ روم جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے دار الندوہ جو بنا ہوا تھا، وہاں پہ انہوں نے میٹنگ بلائی کہ سارے مل کے کرتے ہیں کہ مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ تو نکل گئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کانفرنس کا انعقاد کیا۔ مقررہ وقت پر سارے وہاں پہ جمع ہو گئے، جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فیصلہ لینے کے لیے، اور وہاں پر شیطان بھی پہنچا، اور وہاں پہ بندہ پہنچتا ہی دارالندوہ میں شامل ہی وہ ہوتا تھا، بیٹھتا ہی وہی تھا جو 40 سال کم از کم جس کی عمر ہوتی تھی۔ ابو جہل لعین ایسا آدمی تھا کہ جس نے وہ اپنی چلاکی کی وجہ سے، ابو لکم اس کو کہتے تھے، وہ چلاکی کی وجہ سے کم عمر ہونے کے باوجود بیٹھ جاتا تھا، باقی صرف وہاں پر وہ بندہ بیٹھتا تھا جس کی عمر 40 سال ہوتی تھی۔ بہرکیف دارالندوہ میں پہنچا، یہ اپنا شیطان پہنچا اور اس سے پوچھا گیا کہ کون ہو تم؟ اجنبی تھا تو اس بنا پر پوچھا کہ تم کون ہو، تو وہ کہنے لگا انا شیخ من النجد، میں نجدی شیخ ہوں، میں نجد سے آیا ہوں۔ تو وہ شیطان باقاعدہ اس میٹنگ میں شریک ہوا، اور اس کو لوگوں نے سوچا کہ خفیہ ہی رکھنی ہے ہم نے میٹنگ، تو ہم اس کو تو کوئی بندہ ادھر جانتا نہیں ہے، تو یہ کون سا بتائے گا کسی کو جو ہماری یہاں پر بات ہوگی، تو انہوں نے اس کو شامل کر لیا وہاں پر۔ تو یہ بڑے میٹھے میٹھے انداز میں وہاں پہ بیٹھا، اور اس نے بڑے خوش آمدانہ انداز میں اپنی وہاں پر جگہ بنائی، اپنا ذکر وغیرہ کیا کہ میں اس طرح ہوں اس طرح ہوں، اور وہاں پر بیٹھ گیا۔ بہرکیف جب وہاں پہ مشورہ ہونے لگا کہ کیا ہونا چاہیے، تو شیطان کے چیلے ابو جہل نے کہا کہ مختلف باتیں آئیں، تو ایک تجویز یہ آئی کہ چند افراد کا ایسا گروپ بنایا جائے جس میں ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لیا جائے، اور وہ بندے کیا کریں، وہ اکٹھے مل کے حملہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں۔ تو بنو ہاشم کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے، تو سب کا تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے سارے قبیلوں کا، تو پھر ادر آپشن ان کے پاس ایک ہی ہوگا کہ وہ دیت لے لیں گے۔ اس پہ شیطان بڑا اچھلا، کیا کہنے، یہ بڑا اچھا مشورہ ہے، تو اس نے اس پر داد دی ابو جہل کو۔ اور یہ ایک لفظ جو اس نے بولا، میں شیخ نجدی ہوں، بوڑھا اور نجد سے، اس میں بھی ایک یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نجد وہ علاقہ ہے، نبی پاک نے جب کہا کہ یا اللہ ہمارے یمن میں برکت دے، ہمارے شام میں برکت دے، پاس سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی وفی نجدنا 3 مرتبہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی نجد کے لیے، اور فرمایا وہاں پہ زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور وہ پھر شیطان کا سینگ نکلا جس نے مسلمانوں کو مشرک کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خارجیوں کی نشانی بتائی ہے کہ مسلمانوں کو مشرک کہیں گے اور موقع ملا تو قتل بھی کریں گے، اس کا مصداق بن کے ابن عبد الوہاب وہاں سے نکلا، اور پھر آگے اس کی نسل جو ہے وہ چلی اور چل رہی ہے، بر صغیر میں بھی اس کے اثرات پہنچے، اور آج کثیر تعداد میں ہم اس کے جانشینوں کو دیکھتے ہیں جو معاذ اللہ مسلمانوں کو
مشرک کہتے ہوئے نظر ہوتے ہیں اور اپنا وہ واضح کرتے ہیں اپنا شجرائے نسب ہمارا کیا ہے۔ برکیف ایک تھا ان کا مشورہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کر رہے تھے، اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ ایسا ہی ہوا کہ اب ان کا یہ پروگرام تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ عموماً ایسا ہوتا تھا، اور ویسے یہ بھی سبحان اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً روزانہ آپ کے گھر تشریف لے کے جاتے تھے، لیکن یا صبح جاتے تھے یا شام جاتے تھے۔ اس دن دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ کوئی آج معمول سے ہٹ کر معاملہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اس کی ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ پھر اس کے انتظامات پر گفتگو ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ رات کو آج یہ سفر شروع کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ووجوہ آلہ الکرام، آپ کی ڈیوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی کہ آپ میرے بستر پہ آرام کرو اور لوگوں کی امانتیں آپ نے صبح حوالے کر کے۔ اچھا، ایک طرف پورے علاقے کے کافر وہ سارے جمع ہیں کہ معاذ اللہ شہید کرنا ہے، صورتحال کتنی گمبھیر ہے، کتنی گمبھیر صورتحال ہے، خیال تک ہی نہ آئے کسی کو امانت کا۔ لیکن یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار عالی ہے، خلق عظیم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی یہ فکر ہے کہ امانتیں واپس کرنی ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی لگائی۔ رات کے وقت سارے یہ گھیرا ڈال کے موجود تھے وہاں پر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین شریف تلاوت کرنی شروع کی، اور بڑے اطمینان سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اس کی یہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بڑے اطمینان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرماتے ہوئے وہاں سے تشریف لے کر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو کافروں کو پتہ چلا کہ سونے والے تو مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ انہوں نے پھر پروگرام بنایا کہ چلو تلاش کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارکہ کیا تھا؟ یہ زہر ہے مکہ شریف جائے ولادت، وہاں پہ لڑکپن گزرا، وہاں پہ زندگی کے 53 سال مکہ شریف میں گزرے، تو کیا وہاں پہ خانہ خدا، وہاں پہ جس کو آباد کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سارے اجداد کریم وہاں، تو وہاں سے جانا وہ کتنے دل گردے کا کام تھا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے نکلے اسلام کے لیے افسردہ تھے، آپ نے لفظ یہ بولے ما اطیبا کی من بلد و احبا کی الی ولولا ان قومی اخرجونی من کی ما سکنت غیرہ کے، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور تو مجھے کتنا پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کسی جگہ پہ جا کر نہ رہتا۔ تو قدرت کے انتظامات موجود تھے۔ غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ گر ہوئے وہاں پر، اور صفائی کی وہاں پہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم لاحق ہوا نبی پاک کی ذات کے حوالے سے، اپنا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب غار میں تشریف لے کر گئے، وہاں پہ مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے، کافر وہاں آئے بھی، گھومتے بھی رہے آگے پیچھے، لیکن وہ غار کے منہ پہ جب انہوں نے دیکھا وہ مکڑی کا جالا اور وہ تنے ہوئے اپنا کبوتری کے انڈے اور گھونسلہ وغیرہ یہ چیزیں دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ اندر کوئی نہیں بندہ ہوگا۔ ابو جہل یہ کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی بندہ ہے، لیکن وہ حقیقت کو نہ پا سکا۔ اس غار ثور کے دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی منفرد شان پھر چمک دمک کے نظر آتی ہے
کہ آپ کے 3 دن 3 رات تک غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما رہے۔ اور ایک بات یہ بھی پیش نظر ہے، صحابی کسی کو بھی شرف ملتا ہے جو نبی پاک کی صحبت مبارک سے، آپ کی توجہات عالیہ سے۔ اب وہاں 3 دن اور 3 رات کیا منظر تھا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کی نگاہ اٹھتی ہے، چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اٹھتی ہے تو وہ فیض بار نگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا 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 برکات وہ سینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوئی ہوں گی۔ برکیف وہاں پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے رات کو آتے اور پوری رپورٹ مشرکین کی پیش کرتے۔ اس طرح آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ وہاں پہ آس پاس بکریاں چراتے رہتے، اور جب موقع ملتا دودھ آپ کی خدمت میں لا کر پیش کرتے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں کھانا پہنچایا کرتی تھیں۔ غار ثور جو گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہاں پہ رات کی تاریکی میں آپ خدمت کرنے کے لیے کھانا پہنچایا کرتی تھیں، گویا کہ پورا خاندان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خدمت میں مشغول رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کے بعد فیل جب ہوا کہ اب وہ صورتحال نہیں رہی جو پہلے تھی، تو آپ وہاں سے آگے جلوہ فرما ہوئے آگے نکلے۔ کافروں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ 100 اونٹ انعام دیا جائے گا جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا تھا گرفتار کرے۔ بہرکیف وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ سفر ہجرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، ان کو روکے رکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے وصال کے بعد خلیفہ بلا فصل وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ پھر یہ ہے کہ ہجرت کے وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام مادی ذرائع اور وسائل استعمال کیے جن کا تقاضا تھا۔ قلبی طور پر خوف و غم سے محفوظ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے سارے وہ ذرائع اختیار کیے جو کرنے چاہیے تھے۔ کس لیے؟ میرے لیے مشعل راہ بن جائے، آپ کے لیے مشعل راہ بنے، ایک دائی کو، ایک مبلغ کو وہ طریقہ کار مل جائے کہ تمام کام وہ اللہ ہی فرماتا ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اسباب اختیار کیے، اور یہ رب کی سنت ہے کہ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جل جلالہ نتیجہ عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے اپنے پیچھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس قسم کی بھی صورتحال ہو، مسلمان کا کردار وہ عظیم ہونا چاہیے، وہ لوگوں کے لیے کردار اپنی چمک دکھانے والا ہونا چاہیے۔ آپ کا وہ روشن کردار اس صورتحال میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ اس طرح کی طرف توجہ دے، لیکن یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی انداز مبارک اور ہمارے لیے اس میں درس موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک مبلغ، ایک دائی، ایک دین کی خدمت گزار کا انداز یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ رائے رکھیں کہ اس کا کردار اتنا اعلیٰ اور اتنے اعلیٰ اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، آپ کا امانت دار ہونا، اس کا برملا کافر وہ اقرار کرتے تھے، لیکن حسد وہ ان کو ایمان لانے سے، غرور ان کو ایمان لانے سے، تکبر ان کو ایمان لانے سے روکتا تھا۔ اگر یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس سے اپنا جائزہ لینا ہو کہ کیا ہم نے پڑھا ہے اور تازہ کرنا ہو سبق، تو مثال کے طور پر صحابہ کرام نے مدینہ شریف ہجرت کی، آپ کیا جانتے ہیں اس بارے میں؟ کافروں نے دار الندوہ میں جو کانفرنس بلائی، اجلاس کیا اس پارلیمنٹ میں، اس میں کیا فیصلہ ہوا اور کس لیے بلایا گیا؟ اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ شریف سے محبت کا اظہار کیا تو آپ کے الفاظ مبارک کیا تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے غار میں قدرتی انتظامات کیا ہوئے؟ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی سے 2 سبق
آپ بیان کر دیجئے۔ تو یہ ذہنی آزمائش سے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف چونکہ تقریباً 210 میل کے فاصلے پر واقع ہے، تو اہل مدینہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہو رہے ہیں، تو وہ روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے، آ کر باہر انتظار کرتے تھے، دیکھتے تھے، صبح سویرے ہتھیار سجا کر ایک میدان میں جمع ہو کر وہ اس راستے کی طرف نظر جما لیتے تھے جدھر سے قافلہ آنا تھا۔ اور جب ٹائم اتنا ہو جاتا کہ ان کو لگتا کہ اب قافلہ کوئی آنے کی امید نہیں ہے، تو پھر وہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن اسی طرح واپس جا چکے تھے، پھر چکے تھے، تو یہودی نے اپنے بلند قلعے سے دیکھا کہ کاروان آبادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی قافلہ ہے جس کا انتظار اتنے دنوں سے کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا، اے مدینہ والو، جس قافلے کا انتظار کر رہے تھے وہ رحمت دو جہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ پڑی، سارے استقبال کے لیے دوڑ پڑے، اور طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے نغمے، وہ بچیاں انصار کی، انہوں نے یہ نغمے کہنے شروع کر دیے، اور خادم اور مخدوم کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ جو فیض غار میں دیا گیا تھا، اس فیض کے انوار وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک سے ٹپک رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی چادر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کر دی، جسے پتہ چل گیا کہ یہ خادم ہے اور مخدوم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ سب سے ملاقات کے بعد مدینہ پاک کے نواحی علاقے قباء میں پہنچے۔ وہاں کے سردار حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دینے کے لیے انہی کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا جب قباء تشریف لائے۔ کچھ دن بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھی ہجرت کر کے آئے، اور آپ بھی قباء میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے۔ آپ نے بلایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے چلنا دشوار تھا، آپ کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، اور یہ جتنا سفر مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کا ہے، یہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے پیدل فرمایا۔ اس کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، اور پاؤں پھول گئے تھے، آبلے بن گئے تھے، خون بہہ رہا تھا۔ آپ نے سینے سے لگایا، گریہ طاری ہو گیا، آنسو بہنے لگے، لعاب دہن لگایا، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو شفا عطا فرمائی، جس سے آپ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ سب سے پہلے مسجد قباء، وہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلے مسجد ہے، مدینہ شریف کے جنوب میں تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں بھی اس کی زیارت کے لیے کبھی سوار کبھی پیدل تشریف لے کے جاتے، اور یہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا یہ ایک عمرے کے برابر ہے۔ اس بات کی آپ کو ابھی شاید نہ سمجھ آئے، لیکن کوئی گیا ایسا تھی تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ مدینہ شریف سے مکہ شریف جانا اور پھر عمرہ کرنا یہ ٹھیک ٹھاک ایک مشقت والا کام ہے، لیکن یہ محمد کریم ہے، انا آتینا کل کوثر، با اختیار ہیں، جس چیز پر جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں عطا فرمانے کا اختیار وہ اللہ جل وعلا نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا جو قباء میں 2 نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ تو پہلی مسجد تعمیر کی گئی، آپ نے اس کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیا۔ قرآن مجید میں اس مسجد کی تقویٰ پر جو بنیاد ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا۔ مسجد کی تعمیر کے بعد آپ نے مدینہ شریف جانے کا ارادہ فرمایا۔ جمعہ کی مبارک صبح تھی، ہر طرف اجالے تھے، اور غلاموں کے چہرے وہ نور ایمان سے چمک رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے تو حضرت انس فرماتے ہیں اضاء منہا کل شیء، آپ کے نور سے مدینہ شریف کی ہر چیز چمک رہی تھی جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے۔
بنی سالم بن عمر بن عوف کے محلے میں جب آپ پہنچے، سورج ڈھل گیا تھا، جمعہ کی نماز کا وقت ہوا، وہی نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے پہلے تقویٰ کے موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس فصیح و بلیغ خطبے میں قرآنی آیات کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی، اور پھر سواری پر سوار ہوئی اور اس کی مہار ڈھیلی چھوڑ دی اور ارشاد فرمایا، خلو سبیلہا فإنہا مامورہ، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ حکم الہی کی پابند ہے۔ اونٹنی چلتے چلتے آپ کے ننیال کے محلے بنو عدی بن نجار پہنچی تو اس کی کھلی جگہ پر بیٹھ گئی، جہاں آج کل مسجد نبوی شریف میں ہے۔ تو پھر وہ بچیاں بنو نجار کی آئیں، انہوں نے شعر پڑھنے شروع کر دیے، نخن و جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جاری۔ جب آپ نے ان کے وہ محبت برے شعر سنے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ اب یہ ہے انداز ان کے نوازنے کا، کوئی پیار کرتا ہے تو وہ محروم نہیں رہتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انا واللہ احبکن، بخدا اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو یہ آپ نے ان کو انعام عطا فرمایا۔ اٹھنے بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ کے قریب کس کا گھر ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ وہ اپنے مقدر پہ نازاں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں جلوہ فرما ہوئے، اور آپ نے جو کیا جا سکتا ہے نا، غلام جو پیش کر سکتا ہے، وہ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 مہینے تک آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کرتے رہے۔ جو بچ جاتا، اب کھانا آپ کو پیش کیا جاتا، جو بچ جاتا وہ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تناول کرتے، اور انداز کیا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ آپ کی انگلیوں مبارک کے نشانات کہاں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں سے پھر بطور تبرک اس جگہ سے وہ کھانا تناول کیا کرتے تھے۔ جہاں اٹھنی بیٹھی تھی اس کے پاس کی جگہ پر کھجور کے درخت تھے، کچھ مشرک کی قبریں تھیں، اور معلومات پر پتہ چلا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی قبریں ہیں۔ یہ پہلے 10 منٹ سمیت اب 40 منٹ ہوئے ہیں اس کو۔ جہاں اٹھنی بیٹھی اس کے پاس کی جگہ پر کھجوروں کی کچھ درخت موجود تھے، تو آپ نے یتیم بچے جن کی وہ جگہ تھی ان کو بلایا اور ان کو کہا، مسجد کے حوالے سے کہ مسجد بنانے کے لیے جگہ خریدنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو تحفتاً پیش کریں گے، لیکن یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلا قیمت زمین لینا منظور نہ فرمائی، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے مال سے ان کو معاوضہ عطا فرمایا۔ ابھی اس میں بھی ایک لطف والی بات ہے کہ جب معاوضہ دینا تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے معاوضہ دیا۔ اس لیے تو فرمایا کرتے تھے، مجھے کسی مال نے اتنا نہیں نفع دیا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اور حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ، میں اور میرا مال ہے کس کے لیے؟ آپ کے لیے ہی تو ہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں سے آپ نے وہ معاوضہ ادا فرمایا، پھر درخت کاٹے گئے، قبروں کو ختم کیا گیا، گڑھوں کو بھر کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ وہ مبارک زمین ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خریدی گئی، اور اسی مبارک زمین کے ایک ٹکڑے کو میرے پاک محبوب نے جنت قرار دیا ہے، اور ریاض الجنہ۔ اجروں کی تعمیر، پہلے مسجد تعمیر کی، سبحان اللہ، پہلے مسجد تعمیر کی، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ پہلے مسجد تعمیر کی، خانہ خدا تعمیر کیا، اللہ کا گھر بنایا، اس کے بعد ازواج مطہرات کے لیے حجرے تیار کیے گئے، اور یہ حجرے حسب ضرورت بالکل سادہ مٹی کا فرش، دیواروں پر پتھروں کی جن اور کچی اینٹوں کی، ان پر مٹی کا لیپ، چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی، تنوں میں کھجور کے شہتیر استعمال کیے جاتے تھے۔ یوں یہ حجرے ظاہری اعتبار سے بالکل سادہ تھے، لیکن عظمت اور برکت کے لحاظ سے روئے زمین کی کوئی چیز جگہ اتنی بابرکت نہیں جتنی برکتیں میرے رب نے ان حجروں کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو آپ مسجد کی تعمیر پہلے فرمانا، حجروں کی تعمیر بعد میں کرنا، یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک مسلم معاشرے کے لیے مسجد کی اہمیت
کیا ہے، اور پھر مسجد سے قرآن و حدیث کی تبلیغ ہوتی، 5 وقت نماز ہوتی، جمعہ، یہ سارا سلسلہ وہاں پر ہوتا، اور یہ مسجد ہوتی ہے جو علاقائیت، قبیلہ، برادریاں، یہ وہ اس ساری تقسیم کو ختم کر کے باہمی الفت اور محبت کا مظہر بناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہرکیف اہل بیت کے بعد میں مدینہ طیبہ لایا گیا، جو بات میں نے پچھلے درس میں عرض کی تھی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ ذرا تصور کریں، جان کے دشمن ہیں، وہاں پر اپنی ازواج کو چھوڑ دینا، اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑ دینا، اپنا مال اور سامان سب کچھ وہاں پہ چھوڑ دینا، اور پتہ ہے کہ یہ جان کے دشمن ہے، ان کے درمیان چھوڑ دینا، اور ایک عقیدے اور ایمان کے لیے جگہ اپنی چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے جانا، یہ بتاتا ہے کہ رب کائنات نے ایمان کو اہمیت کیا دی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو جذبہ اطاعت کیا عطا فرمایا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو ضروری زاد راہ دے کر مکہ شریف روانہ کیا گیا۔ یہ دونوں آپ کے اہل بیت کو وہاں سے باخیر و عافیت، آپ کی زوجہ حضرت سودا، خادمہ حضرت ام ایمن، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ، صاحبزادیوں میں حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے شامل تھے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نے منع کر دیا تھا ان کو ہجرت سے، تو حضرت رقیہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھیں، حبشہ میں موجود تھیں۔ باقی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہو گئے تھے۔ اب وہاں پہ قبائلی دور تھا، اوس اور خزرج، وہ لسانی عصبیت ان کے اندر پائی جاتی تھی، کچھ مہاجر تھے، کچھ یہودیت چھوڑ کر راہ راست پہ آ چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے، تو آپ نے اس وقت وہ اخوت کا سلسلہ، رشتہ اخوت استوار فرمایا مہاجرین کے درمیان اور انصار کے درمیان۔ مہاجرین کے پاس مال و اسباب نہیں تھے، آپ نے انصار کو جمع کیا اور یہ ارشاد فرمایا دونوں کو کہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصاری کا آپ نے بھائی بنا دیا، وہ اجنبیت مکمل ختم ہو گئی۔ خونی رشتہ داروں کا جتنا خیال رکھا جاتا ہے اس سے زیادہ انصار صحابی وہ مہاجر بھائی کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو آدھی آدھی جائیداد ہماری لے لو، حتیٰ کہ یہ لفظ بھی بول دیے جن کی 2 بیویاں تھیں کہ ہم ایک بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، تم اس سے نکاح کر لو۔ لیکن آگے بھی مہاجرین صحابہ تھے، خوددار تھے، انہوں نے خود کمانا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی اور اس موقع پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا، تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ بہرکیف اذان کی ابتدا ہوئی، اس پہ مشورے ہونے لگے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مشورہ ہوتا، پھر اس کے اپوزٹ رائے آ جاتی، نہیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ فلاں کا طریقہ ہے، یہ فلاں کا طریقہ ہے۔ بالآخر خواب آئے مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کو، حضرت عبداللہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر فاروق، اسی طرح دیگر کئی لوگوں کو خواب آئے جنہوں نے اذان کا طریقہ سنا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، تو نبی پاک نے فرمایا حضرت بلال کو سکھا دیا جائے۔ پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی، اور وہ مبارک کلمات طیبات ان سے آج پوری دنیا معطر ہے، حتیٰ کہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا کہ روز زمین میں کسی نہ کسی خطے میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہجرت کے پہلے سال میں ہوا، اور رخصتی بھی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ فرمایا، اور کیسے فرمایا؟ ایک پیالہ دودھ سے ولیمہ فرمایا۔ ہم اپنے اوپر خواہ مخواہ بوجھ لاد لیتے ہیں، قرضے لے کر وہ پھر نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو سادگی یہ بہت بڑی نعمت ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو مقروض نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں جہانوں کے مالک ہیں، اور دعوت ولیمہ دودھ کے ایک پیالے سے فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ سب سے زیادہ
کم ہوتا ہے۔ پھر قبلہ شریف کی تبدیلی والا واقعہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدھی سادہ سی بات ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جدھر چہرہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، مسجد حرام اس کو قبلہ بنا دیا جائے، اور یہ میرے مصطفیٰ کریم ہیں، محبوب خدا ہیں اور مالک ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو جو چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور دوران نماز ہی آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر آپ پڑھا رہے تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ کو اجازت ملی کہ آپ مسجد حرام شریف کی طرف چہرہ، بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیجئے۔ 13 سال نبوت کی تبلیغ کرتے ہوئے اہل مکہ کے درمیان میں رہے تھے، اکثریت ایمان نہیں لائے تھے اور آپ کے دشمن بن گئے تھے۔ تو اسی زمانے میں حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں عمرہ کے لیے گئے، تو امیہ بن خلف کی پرانی دوستی تھی ان کے ساتھ۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے، تعارف کروایا گیا۔ ابو جہل بھی ابو جہل نے پوچھا امیہ بن خلف سے یہ کون ہے، تو انہوں نے تعارف کروایا اس نے۔ تو ابو جہل نے کہا تم نے مسلمانوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور پھر یہاں پر طواف کرتے ہو، امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ بچ کر نہ جاتے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ہمیں حج و عمرے سے منع کرو گے تو ہم تمہارا مدینے والا راستہ بند کر دیں گے جس سے تم شام جا کر تجارت کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے اور اس کو سمجھ آ گئی کہ ہم اس طرح ان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ مکہ والوں نے عبداللہ بن ابی اور اوس و خزرج کے مشرکین کو خط لکھا اور کہا کہ تم نے ہمارے بندوں کو پناہ دی ہوئی ہے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں تمہیں اس کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی یا پھر تمہیں انہیں مدینے سے نکالنا پڑے گا، ورنہ ہم تم پہ حملہ کر دیں گے، تمہارے مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ ادھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یعنی جہاد کی پہلے اجازت نہیں تھی، اللہ پاک کی طرف سے جہاد کی اجازت عطا فرما دی گئی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو طرز اختیار کی، جو نقش نور ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔